अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सहर कामरान और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज पाकिस्तान पे मेरा एक्सक्लूसिव शो लाइव विद सहर कामरान। आज पूरी दुनिया की तवज्जो यूक्रेन और रशिया के दरमियान कशीदगी और जंग के हालात पे है। पाकिस्तान के लिए ये मामला इसलिए भी अहमियत का हामिल है क्योंकि अभी हालिया वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब ने रूस का दौरा किया और वो उस दिन मॉस्को ही में मौजूद थे जब रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया। फिर इसके अलावा जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, जो तलबा और तालिबात हैं, उनके जो पैगामात आ रहे हैं, जो मैसूर है वहां पे यूक्रेन में, और उनके पैगामात आ रहे हैं इनखला के लिए, उसने भी पाकिस्तानियों की तवज्जो इस मामले पे कराई हुई है और बहुत बारीकी से इस सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। यही आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है और इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं मुमताज सिफारतकार एम्बेसडर अब्दुल बासित साहब, जो कि भारत में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर रह चुके हैं। इसके अलावा जर्मनी में पाकिस्तान के सफीर रह चुके हैं। इन्होंने मॉस्को में, न्यूयॉर्क में, लंदन में और जेनेवा में भी सिफारती खिदमात अंजाम दी हैं। और ये कहना कि खारजा अमूर पे अगर बात करनी हो तो एक मुस्तनद नाम है। तो मैं सबसे पहले वेलकम करूंगी एम्बेसडर अब्दुल बासित को लाइव विद सहर कामरान में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया कि आपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और हमें ये मौका दिया कि हम इस अहम मामले पे आपसे बात कर सकें और हमारे नाजरीन आगाह हो सकें। सबसे पहले तो एम्बेसडर साहब, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप हमारे नाजरीन को बताएं कि ये यूक्रेन और रूस के दरमियान जो तनाजा है उसका पस मंजर क्या है, ताकि एक पस मंजर वाज़ेह हो जाए, उसके बाद हम बात को आगे बढ़ाते हैं। जी बहुत शुक्रिया। जी हाँ, ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ 1990 में, उसके बाद फिर 91 में यूक्रेन एक नई रियासत के तौर पे आया और फिर 1994 में हम जानते हैं कि क्योंकि सोवियत यूनियन आप जानती हैं कि न्यूक्लियर वेपन स्टेट थी, तो यूक्रेन में भी न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद थे। तो 19 बुडापेस्ट एक एग्रीमेंट हुआ जिसके तहत तमाम यूक्रेन में जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स थे वो रशियन फेडरेशन को ट्रांसफर कर दिए गए। तो उस हवाले से ये एक मामला रहा है। लेकिन 90s में एक वेस्ट के दरमियान और सोवियत यूनियन के दरमियान, मिखाइल गोर्बाचोव के दरमियान एक कमिटमेंट हुई थी कि हम जर्मनी को तो यूनिफाई करने दे रहे हैं, ईस्टर्न यूरोप भी अब आजाद हो गया, लेकिन आप जो है वो एक्सपैंड नहीं करेंगे ईस्ट साइड पे। लेकिन बदकिस्मती से वेस्ट ने अपनी कमिटमेंट को नहीं निभाया और बहुत से ममालिक जो सोवियत यूनियन का हिस्सा थे, मिसाल के तौर पर बाल्टिक स्टेट्स आप ले लें, खास तौर पर लैटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, उनको नेटो में शामिल किया गया। फिर जो बाकी ईस्टर्न ब्लॉक के ममालिक थे, पोलैंड, बल्गेरिया, चेक रिपब्लिक, स्लोवेक, इन तमाम को भी नेटो में शामिल कर दिया गया। लेकिन चूंकि ये बुनियादी तौर पर ममालिक जो हैं ये रशिया की सरहद से जुड़े हुए नहीं हैं, इसलिए तो रूस ने किस हद तक बर्दाश्त कर लिया। लेकिन अब पिछले कुछ 7 साल से 8 साल से बहुत बात हो रही है कि यूक्रेन को भी नेटो में शामिल करना चाहते हैं। और हम जानते हैं कि पिछले हफ्ता पहले ही यूक्रेन के सदर ने बरमला कहा कि मैं नेटो में शामिल होना चाहता हूं। नेटो और जो है जॉर्जिया और यूक्रेन, क्योंकि ये बॉर्डर शेयर करते हैं रशिया के साथ, तो इन दोनों ने दरख्वास्त दे रखी है नेटो में शमूलियत की। लेकिन ये एक बहुत बड़ा मसला है जो कि रशिया ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कह दिया कि वो किसी तौर भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि बॉर्डर पे नेटो का आने का मतलब ये है कि फिर हर किस्म की कार्रवाई और एक तशवीश पैदा हो जाती है। फिर नेटो को ये भी हक हासिल हो जाता है कि वहां पे अपने न्यूक्लियर वेपन्स भी भिजवा दे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर दूसरा एक मसला ये है कि जो ईस्टर्न यूक्रेन है, जिसको हम डॉनबास रीजन कहते हैं, वहां पे ज्यादातर रशियन स्पीकिंग लोग हैं और वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं, जबकि वेस्ट में यूक्रेनियन हैं और वो कैथोलिक्स हैं। तो ये भी एक मामला है। अब रूस ने जो डॉनबास का इलाका है, लोहांस्क, और दूसरा जो है डोनेट्स्क, ये 2 रिपब्लिक, ऑटोनोमस रिपब्लिक, इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस का ऐलान कर दिया और रशिया ने इनको तस्लीम भी कर लिया है। तो रशिया ने इससे पहले 2014 में यूक्रेन का एक इलाका था क्राइमिया, उस पर भी कब्जा कर लिया, वहां रेफरेंडम करवाया और उसको रशियन फेडरेशन में शामिल कर दिया। क्राइमिया बुनियादी तौर पे रूस का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन जब सोवियत यूनियन बना तो 1954 में ख्रुश्चेव ने ये यूक्रेन का हिस्सा बना दिया। तो अब ये एक सारा कोल्ड वॉर की लेगेसीज हैं जो चल रही हैं। लेकिन बहरहाल रशिया का ये कहना है कि हमें बिल्कुल आप गारंटी दें कि यूक्रेन
کو آپ نیٹو میں شامل نہیں کریں گے، اور صدر بائیڈن اور دوسرے جو نیٹو یورپین کنٹریز ہیں وہ یہ گارنٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ یوکرین ایک سالڈ ملک ہے، اس کی اپنی پالیسی ہے، اگر وہ چاہے گا تو ہم شامل کریں گے، ہم یہ گارنٹی آپ کو نہیں دے سکتے۔ تو یہ تنازع بن گیا ہے، اور اس لیے رشیا، کیونکہ پچھلے 7 سالوں میں نیٹو نے بہت سے ڈیفنس اکوپمنٹ بھی بھجوایا ہے یوکرین، تو بھی ایک تشویش کا باعث ہے۔ اس لیے اگر آپ دیکھیے تو اس وقت جو روس نے کیا ہے، سب سے پہلا کام انہوں نے یہی کیا ہے کہ جو ملٹری انفراسٹرکچر ہے اس کو تباہ کیا ہے، اور وہ ایک بنیادی بون آف کنٹینشن تھا جو کہ دونوں اطراف سے ہے۔ تو اب دیکھنا یہی ہے کہ کیا ہے رشیا کی سائڈ سے۔ آیا رشیا صرف یہ چاہے گا کہ جو اس وقت کی حکومت ہے اس کو فارغ کیا جائے اور وہ لیڈرشپ بھاگ کے چلی جائے، یا ابھی بھی کوئی اسپیس باقی ہے یوکرینین لیڈرشپ کے ساتھ اور رشین گورنمنٹ کے ساتھ کوئی مذاکرات ہو جائیں اور یوکرین یہ اعلان کر دے کہ ہم نیوٹرلٹی اب کریں گے، ہم نیٹو میں شامل نہیں ہوں گے، تو پھر شاید کوئی بات بن جائے۔ لیکن ابھی تک ایک سلسلہ کیوں کیو کے باہر اب جنگ جاری ہے، تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے، ہاؤ تھنگز انفولڈ۔ آج یو این سیکورٹی کونسل، کل یو این سیکورٹی کونسل کا بھی اجلاس ہوا، ہم جانتے ہیں جی بالکل، اس ریزولوشن۔ کے اندر بھی ہم نے یہ دیکھا کہ رشیا نے ویٹو کر دیا اور 3 جی ہاں، ممالک نے جو ہے انہوں نے ایبسٹین کیا، جس کے اندر چائنا، بھارت اور جو ہے یو اے ای شامل تھے۔ تو آپ نے بات کی یوکرینین صدر کی بھی، تو ان کا بھی ایک ویڈیو پیغام بھی انہوں نے اپنا جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ یہ شاید ان کی آخری ویڈیو ہو، اور انہوں نے جو ہے ایک یورپی رہنماؤں کے نام ایک پیغام دیا کہ جو ہے میں آخری وقت تک لڑوں گا۔ ساتھ ساتھ ایک گلہ بھی ہم سن رہے ہیں یوکرینین حکومت کی طرف سے کہ وہ جو ایک نیگیٹو سیکیورٹی ایشورنسز تھیں جن کی بنیاد پر انہوں نے اپنا نیوکلیر پروگرام ختم کیا تھا، وہ اس کا ان کو کوئی ثمرات نہیں ملے، جس کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ باقی بھی جو نان این پی ٹی اسٹیٹس ہیں ان کے لیے بھی ایک بڑی جو ہے سمجھتی ہوں کہ ایک مثال سیٹ ہو گئی کہ جو جن کے اس پہ تحفظات تھے کہ نیوکلیر بین ٹریٹی پہ سائن نہیں کرنا چاہیے، اور اس پر جو ہے کیونکہ اس پر اقوام متحدہ بھی جو نیگیٹو سیکیورٹی ایشورنسز ہیں وہ گارنٹی کرنے کے باوجود بھی وہ کسی کو دے نہیں سکا تحفظ۔ اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک نیگیٹو سیکیورٹی ایشورنسز کی بات ہے اس پہ بہت سی یو این کی ریزولوشنز بھی ہیں، اور یہ نان نیوکلیر اسٹیٹس کی طرف سے ایک ڈکلیئرڈ پالیسی کے طور پہ کچھ نیوکلیر ویپن اسٹیٹس اس کو کرتی ہیں، اس کو پریکٹس کرتی ہیں۔ لیکن بہت سے ممالک ایسے ہیں جو کہ جو نیگیٹو سیکیورٹی ایشورنسز نہیں بھی دیتے کہ بھئی ہم ہر معاملے میں جو ہے نان نیوکلیر اسٹیٹ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ وہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ نیوکلیر اٹیک ہو، اس کانٹیکس میں بنیادی طور پہ۔ تو چونکہ یوکرین ابھی نیٹو کا حصہ نہیں بنا، تو اس لیے جو آرٹیکل 5 ہے واشنگٹن ٹریٹی کا جس کے تحت نیٹو وجود میں آیا، اس کو انووک نہیں کیا جا سکتا۔ اور چونکہ ابھی صرف رشیا نے کوئی نیوکلیر اٹیک نہیں کیا یوکرین پہ، تو نیگیٹو سیکیورٹی ایشورنسز بھی اس کانٹیکس میں نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ایک ہے ایشو۔ اب دیکھنا یہی ہے کہ دیکھیے، بنیادی طور پہ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ نیٹو کولڈ وار کی لیگسی ہے، اور جب وارسا پیکٹ ختم ہوا تو نیٹو کو بھی ختم ہو جانا چاہیے تھا اصولی طور پہ، اور کوئی وجہ نہیں رہتی کہ نیٹو جو ہے وہ برقرار رہتا۔ لیکن نیٹو نے اپنا مینڈیٹ چینج کیا، کاؤنٹر ٹیررزم کی طرف چلے گئے، پھر افغانستان دیکھا کیا حشر کیا افغانستان کا، اور اب یوکرین کو بھی یہ نعرہ لگایا کہ جی ہم آپ کی سیکیورٹی کے ضامن ہیں، یہ ہیں وہ ہیں۔ اس کو اب یوکرینین لوگوں کو الجھا دیا اس سارے معاملے میں، روس کے سامنے کھڑا کر۔ بالکل، میں آپ سے اس پہ بھی بات کرنا چاہوں گی لگتا ہے ضرور۔ کہ کانسپریسی بھی ہو رہی ہے۔ جی شکریہ، میں اس پہ بھی آپ سے بات کرنا چاہوں گی ضرور کہ یہ جو یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی قرارداد جو ہے، یہ جو ویٹو ہوئی اور اس پہ جو جن ممبرز نے ایبسٹین کیا، لیکن اس سے پہلے میں بہت یہاں پہ ایک گفتگو کا موضوع رہا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اپنا جو دورہ ہے وہ پوسٹ پون کرنا چاہیے، اور میں نے آپ کا بھی اسٹیٹمنٹ سنا جو شاید اس جانے سے پہلے تھا کہ شاید نہیں ہو سکتا تھا پوسٹ پون۔ لیکن میں اس سے پہلے یہ سوال میرا جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں حاصل کیا ہوا، ہمیں پاکستان کو اس دورے سے حاصل کیا ہوا؟ ہاں، یہ آپ کا سوال اہم ہے اور جائز بھی ہے، لیکن میں اس کو اس پس منظر میں دیکھتا ہوں، اور مجھے یاد ہے کہ میں صدر آصف زرداری کے ساتھ جب وہ گئے تھے ماسکو 12 مئی 2012 کو،
تو میں ڈیلیگیشن کا حصہ تھا ان کے انتوراج کا، اور میں اس وقت چونکہ انچارج تھا یورپ کا اور رشیا فارن آفس میں ایڈیشنل فارن سیکرٹری تھا، تو میں فوکل پوائنٹ تھا اس وزٹ کے لیے۔ تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ سوویت یونین کے کلیپس ہونے کے بعد اور کولڈ وار کے ختم ہونے کے بعد ایک پروسیس چلا ہے رشین فیڈریشن اور پاکستان کی جانب سے کہ ان تعلقات کو ہم تھوڑا سا آگے لے کر جائیں، کیونکہ رشیا ابھی بھی تقریباً مور اور لیس پاکستان کو بھارت کے لینس سے ہی دیکھتا ہے۔ ہمارے لیے بھی کچھ مشکلات ہیں یقینی طور پہ، کیونکہ ہمارے تعلقات امریکہ کے ساتھ، ویسٹ کے ساتھ ایک خاص نوعیت کے ہیں، تو ہمارے لیے بھی لمیٹیشنز ہیں، رشیا کی طرف سے بھی ہیں، لیکن ایک ڈیلیبریٹ کوشش دونوں ممالک کر رہے ہیں اور ایک پروسیس ہم نے شروع کر رکھا ہے۔ اور یہ جو وزٹ ہے ہمارے جو انکمبنٹ پرائم منسٹر ہے اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے۔ میں اس کو ایک پرٹیکولر ایک الگ کر کے نہیں دیکھتا اس پروسیس سے، میں اسی پروسیس کا حصہ سمجھتا ہوں۔ آصف زرداری صاحب کے زمانے میں بھی بہت سے اچھے ایگریمنٹس ہوئے، پاکستان اسٹیل مل کی اپ گریڈیشن کی بات بھی ہوئی، پہلی دفعہ رشین پاکستان بزنس کونسل بنائی ہم نے، بہت سے ہم نے ایگریمنٹس اور ایم او یوز کیے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ فالو اپ نہیں ہوا اور بات وہیں کی وہیں رہ گئی۔ ابھی بھی بہت سے ایم او یوز تو سائن ہو گئے، لیکن کیا اب رشیا اس پوزیشن میں ہے کہ وہ پاکستان میں انویسٹ کر سکے ان حالات میں؟ یقیناً بہت مشکلات ہو گئی ہیں، اور لگتا یہی ہے کہ اب فالو اپ میں مشکلات ہوں گی، لیکن ایک پروسیس ہے، چل رہا ہے، اس کو چلتے رہنا چاہیے میرے خیال میں، کیونکہ بہت سی چیزیں پچھلے 5-6 سال میں ہوئی بھی ہیں۔ زرداری صاحب کے زمانے سے لے کر آج مثال کے طور پر انٹر گورنمنٹل کمیشن بن گیا، پھر ملٹری کمیشن بنا، پھر ہماری ملٹری ایکسرسائزز ہو رہی ہیں دروجبہ کے نام سے، فرینڈشپ کے نام سے۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ دیکھیں کہ افغانستان میں ہماری بڑی کنورجنس ہے ایک پوزیشنز میں، تو ایک لحاظ سے وزٹ اسی پروسیس کا حصہ ہے۔ تو میں تو اس کو اسی کانٹیکسٹ میں، اب حاصل کیا ہوا یہ الگ بات ہے، یہ آنے والے وقت بتائے گا کہ ہم فالو اپ کتنا کر پاتے ہیں ان چیزوں پہ۔ اچھا، ویسے تو میں نے یہ دیکھا کہ جو بیانیہ جو ہے روسی صدر کے آفس سے آیا جس میں اس وزٹ کو ورکنگ وزٹ کہا گیا، اور یہی ایسا ہی میں نے اسٹیٹمنٹ، جو ایک مختصر اسٹیٹمنٹ جو کہ وزیر اعظم کی ریڈ اسکوائر پہ اٹینڈنس پہ تھی، اس میں بھی جو ہے جو روسی وزارت خارجہ ہے اس نے بھی اس کو ورکنگ وزٹ کہا، جبکہ جو آپ نے ذکر کیا صدر مملکت آصف علی زرداری کے وزٹ کا، اس کا میں نے جوائنٹ کمیونیکے دیکھا، بڑا تفصیل سے معاہدوں کا بھی ذکر تھا، اور جو ہے وہ ایک آفیشیل وزٹ بھی اس کو انہوں نے ڈکلیئر کیا تھا۔ اور ہمارے ہاں بھی میں نے دیکھا کافی ایک میڈیا ہائپ تھی کہ 23 سال کے بعد پہلا وزٹ اور ہر چیز پہلی، اور ہائپ زیادہ کریٹڈ تھی۔ اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ وزیر اعظم جب لینڈ کیا ہے انہوں نے ماسکو میں، تو ان کے جو ایک پہلے ریمارکس تھے جو کہ ریکارڈ ہوئے اور چلے، انہوں نے ذکر کیا ایکسائٹمنٹ کا اور ٹائمنگز کا۔ تو یقیناً ڈپلومیسی میں ٹائمنگز کی بہت اہمیت ہوتی ہے، تو وزیر اعظم کے وہ ریمارکس اور ٹائمنگز کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ جو سابق صدر مملکت آصف علی زرداری کا جو دورہ تھا، آپ یہ دیکھیں کہ روس نے پاکستان کی شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی ممبرشپ کی بھی حمایت کی، اور اس وقت جو ہے باقاعدہ پاکستان نے 2010 میں درخواست بھی دی تھی مستقل ممبرشپ کی۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے آپ نے جیسے بتایا کہ ہمارے دفاعی تعاون بڑھا، ایک بریک تھرو نظر آتا تھا کہ آپ کے جو ہے انرجی پروجیکٹس کے اوپر پیش رفت سٹارٹ ہوئی، اور اس کے بعد کبھی سلو، اور لیکن بہت سارے ہمیں معاملات نظر آئے، کچھ وزٹس بھی ہوئے، فورن منسٹر کا بھی وزٹ ہوا، ہماری طرف سے بھی وزٹ ہوئے، تو یہ کہ ہمیں ایک بریک تھرو نظر آیا۔ تو مجھے یہ پوچھنا تھا، یہ 23 سال کا جو ایک یہ پورا ایک پروپیگیشن ہوئی کہ 23 سال کے بعد پہلا وزٹ ہے، وہ ایکسائٹمنٹ اور ٹائمنگ، اس کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے یہی پرابلمز ہے، اگر آپ فارن پالیسی کو جب آپ ڈومیسٹک پرپسز کے لیے استعمال کرتے ہیں تو پھر آبویسلی جو نیوانسز ہوتے ہیں وہ بیچ میں کہیں وہ کھو جاتے ہیں، اور سفارتکاری بنیادی طور پہ نیوانسز ہے، آپٹکس اور سبسٹینسی بات میں امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں، لیکن اتنی ہائپ کریٹ کرنا میں سمجھتا ہوں کہ شاید مناسب نہیں ہوتا، کیونکہ جب آپ ہائپ کریٹ کرتے ہیں تو توقعات بھی بہت بڑھ جاتی ہیں کہ بھئی اب وزیر اعظم جا رہے ہیں، اتنا زبردست وزٹ ہو رہا ہے، اور بقول حکومت کے 23 سال بعد ہو رہا ہے، حالانکہ یہ بھی غلط ہے، تو اس سے عوام کی ایکسپیکٹیشنز بھی بہت زیادہ ہو گئی۔ پھر لیکن ہم نے جب وزٹ دیکھا تو اس میں آبویسلی مشکلات تو ہیں، مثال کے طور پر جو نارتھ ساؤتھ ہمارا گیس پائپ لائن کا پروجیکٹ ہے کراچی سے قصور تک، اس پہ بھی دستخط نہیں ہو پائے،
اب وہ کب ہوتے ہیں؟ سال کے آخر میں ہوتے ہیں، پہلے اب تو اور ریسٹرکشن سینکشنز لگ گئی ہیں روس پہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو چیز ہوتی ہے اس کو اسی کانٹیکسٹ میں بیان کرنا چاہیے. جب آپ ہائپ کریٹ کرتے ہیں اور نیوانسز کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر اس کا نقصان ہی ہوتا ہے. میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ کوئی ضرورت نہیں تھی کریڈٹ لینے کی کہ جی وزیر اعظم پاکستان کے پہلے بھی جو لوگ سربراہان گئے ہیں، چاہے وہ مملکت ہوں یا وزیر اعظم نواز شریف 99 میں گئے تھے، تو پاکستان ہی کو ریپریزینٹ کرنے گئے تھے، وہ کسی پارٹی کو تو ریپریزینٹ نہیں کرے گئے. تو ہم کو اس پہ بھی پرائیڈ لینی چاہیے کہ پہلے جو ہمارے اکابر تھے یا ہماری قیادت تھی وہ روس گئی، تو ایک پروسیس بلڈ کرنا ہوتا ہے. تو یہ اسی کا حصہ ہے، اس کا میں نے پہلے ذکر کیا. تو بعض اوقات اور پھر ورکنگ وزٹ جس میں آپ نے فرمایا، اب یہ ورکنگ وزٹ بھی ایک لحاظ سے آپ اسے کہہ سکتے ہیں اور سیمی آفیشل بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ورکنگ وزٹ میں مثال کے طور پر گارڈ آف آنر نہیں ملتا، یہاں پہ باقاعدہ وہ بھی ہوا. پھر جو ان نوز سولجرز کی جو ایک میموریل وہاں بنایا ہوا ہے اس سے بھی وہ گئے، وہاں ریت بھی لگائی. یہ آصف زرداری صاحب کے زمانے میں بھی ہوا تھا. تو اس کائنڈ آف ایک مکس ہو گیا ہے چیز، زیادہ کنفیوژن پھیل گئی ہے. اور پھر ہمارے وزیر خارجہ نے کل پریس کانفرنس بھی کر لی جو میں سمجھتا ہوں کہ غیر ضروری تھی فرینکلی اسپیکنگ. اس میں بلکہ ایسی باتیں بھی ہوئیں جو کہ شاید پبلک میں نہیں آنی چاہیے تھی. تو ہم جو ڈپلومیسی کو اس طرح کنڈکٹ کریں گے سیریس ایشوز کو ڈومیسٹک پبلک کنزمپشن کے لیے، میں نہیں کہتا کہ جو حکومتیں ہیں وہ فورن پالیسی کو استعمال نہیں کرتی، تمام حکومتیں کرتی ہیں، دنیا کی ہر ریاست میں ہوتا ہے، لیکن وہ ایک بیلنس طریقے سے کرنا چاہیے تاکہ نیوانسز جو ڈپلومیسی میں ہیں وہ کہیں کھو نہ جائیں اور آپ کو ایسی پوزیشن میں لا کر نہ کھڑا کر دیں جہاں پہ آپ کو امبیرسمنٹ ہو. یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کیونکہ آپ کے امبیرسمنٹ ریاست کی امبیرسمنٹ ہوتی ہے، کسی حکومت یا کسی پارٹی کی امبیرسمنٹ نہیں ہے. فورن پالیسی میں ریاست جڑی ہوتی ہے، تو اس لیے زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. اچھا، یقیناً جو ہے فورن آفس جو ہے اسپیشلی جو چیف آف پروٹوکول ہیں وہ گائیڈ کرتے ہوں گے ہیڈ آف دا اسٹیٹس کو کہ ان کو کہیں پہ فورن وزٹس پہ جا کے کس قسم کے رویے رکھنے ہیں یا کس قسم کے تاثرات دینے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو وزیر اعظم کے فوری طور پر ریمارکس تھے اس کے بارے میں ان کی بات چیت ہوئی ہوگی جو ہے فورن آفس میں، انہوں نے ان کو بتایا ہوگا کہ آپ نے کس قسم کے ریمارکس دینے؟ کیونکہ میں نے دیکھا دنیا بھر میں تنقید ہوئی. These remarks didn't go well with the international and the domestic media. کیونکہ جب وہ کہہ رہے ہیں، جب انہوں نے ٹائمنگ کا ذکر کیا، جب انہوں نے ایکسائٹمنٹ کا ذکر کیا اور فوری بعد جو ہے وہ وہاں پہ روس نے حملہ کر دیا یوکرین پہ. نہیں، میرا دیکھیے فورن آفس جب میں مطلب تھا فوکل پوائنٹ، میں چیف نیگوشیٹر بھی تھا اس جوائنٹ کمیونیکے کا پاکستان کی سائڈ سے، اور ہماری بہت پہلے میٹنگز بھی ہوئی آصف زرداری صاحب کے ساتھ کہ کیا ٹاکنگ پوائنٹس کیا ہونے چاہیے. لیکن یہ جو ایکسائٹمنٹ والا ورڈز جو انہوں نے استعمال کیا، یہ تو دیکھیے اب جو لیڈر ہے اس کو خود کرنا ہے، اتنی باریکی میں تو کوئی نہیں جاتا، کیونکہ یہ تو جب جہاز سے ہوتے اور جو ڈپٹی فورن منسٹر تھے وہ ریسیو کرنے آئے اس کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، تو اتنی اسپیسیفک گفتگو نہیں ہوتی کہ آپ نے کیا کہنا ہے. اگر یہ ہوتا کہ بھئی وہاں پہ پریس کھڑا ہے تو پھر میڈیا اسٹیٹمنٹ بنتی ہے آن ارائیول. بعض اوقات یہ بھی ہو جاتا ہے کہ آن ارائیول کوئی اسٹیٹمنٹ اگر آپ نے دینی ہے تو وہ تیار ہوتی ہے، لیکن یہ جو باتیں ہیں یہ تو لیڈر نے خود تعین کرنا ہوتا ہے کہ کیا چیز مناسب ہے کہنا اور کیا چیز نہیں. اتنی ڈیٹیل میں اسپیسیفکس میں نہیں جاتے. میرے خیال میں پھر انہوں نے حالات کی سنگینی جو ہے اس کو اس طریقے سے نہیں سمجھا، یا ان کو شاید اس کا اس وقت احساس نہیں تھا جب انہوں نے یہ ریمارکس دیے. لیکن اب ایک اور سوال میرا یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ سینکشن لگا رہا ہے، ہم یورپین یونین کی کنٹریز کی طرف سے بھی دیکھ رہے ہیں کہ اقتصادی جو ہے وہ سینکشنز لگ رہی ہیں، تو کیا اس کے کوئی پاکستان کے اوپر کوئی ایسا ہے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی امپلیکیشنز، کوئی نیگیٹو اس کے اثرات آ سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے دیکھیے پاکستان جہاں تک سینکشنز کی بات ہے وہ تو آبویسلی ہمارا روس کے ساتھ جو کوآپریشن ہے وہ افیکٹ ہوگا، جس طرح ایران کے ساتھ بھی ہماری جو کوآپریشن ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے. تو اس میں تو کوئی دو آرا نہیں ہے کہ سینکشنز کی وجہ سے جو ہمارے پروجیکٹس ہیں وہ کسی نہ کسی طور افیکٹ ہوں گے. جہاں تک ہمارے تعلقات کی بات ہے ویسٹ کے ساتھ کہ ہم نے وزٹ کیا اور شاید جو ہے ویسٹ خوش نہیں ہے، خاص طور پہ یو ایس نے، چونکہ اب کل فارن منسٹر نے اپنی پریس کانفرنس میں کنفرم کر دیا کہ ہمیں امریکہ نے کہا تھا کہ نہ جائیں. تو یہ میں بات جو کہہ رہا تھا نا کہ پبلک میں کہنا ضروری نہیں تھا.
تو امریکہ جو ہے اس کو یقیناً ایک کنسرن تو ہوگا، لیکن میرا نہیں خیال کہ ان دا لانگ ٹرم اگر ہم اپنے کارڈ صحیح کھیلیں تو اس وزٹ کی وجہ سے کوئی پرابلم ہوگا۔ دنیا کو معلوم ہے کہ ہمارے چائنا کے ساتھ بھی پارٹنرشپ ہے، امریکہ جو ہے وہ بہت سی سی پیک کے بھی خلاف ہے، بی آر آئی کے خلاف بھی ہے، تو ری الائنمنٹ تو ہو رہی ہے ہر جگہ، لیکن ہمیں بہرحال اپنے کارڈز بڑے اسکلفلی کھیلنے ہیں تاکہ ہمیں اس پوزیشن میں نہ آ جائیں جہاں کہ اس وقت ہمارے ایف اے ٹی ایف کے مسائل ہیں، آئی ایم ایف کے ساتھ ایشوز ہیں، اکنامک ایشوز، چونکہ ہمارے لیے اکنامک ڈیفیکلٹیز ہیں، اس لیے ہماری ڈپلومیٹک اسپیس بہت کم ہو گئی ہے۔ تو لیٹس ہوپ کہ ہم اپنے ڈپلومیسی کو اسکلفلی آگے لے کر چلیں۔ تھوڑا سا سیریسلی لیں امبیسڈر صاحب، آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا۔ وی ول بی بیک آفٹر اے شارٹ بریک۔ ویلکم بیک۔ ہم بات کر رہے تھے امبیسڈر عبدالباسط سے، جو روس اور یوکرین کے درمیان جنگ کی صورتحال ہے، جو کشیدگی ہے اس کے بارے میں، اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے حالیہ دورہ روس کے بارے میں۔ تو امبیسڈر صاحب سے میں بات کر رہی تھی کہ اس سے پہلے کہ سفارتکاری جو ہے اس کے اندر کتنی احتیاط سے معاملات کو دیکھنا چاہیے ہے، اور کون سے معاملات میڈیا پہ لے جانے چاہیے ہیں، اور کس طرح سے اس کا جو ہے ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ امبیسڈر صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جس طریقے سے آپ نے پہلے بتایا، ابھی جو ہمارے پاس سے ایک اسٹیٹمنٹ آئی ہے وزیر اعظم کے آفس سے، اس میں جن نکات کا ذکر کیا ہے کہ وزیر اعظم کی جو بات ہوئی ہے روسی صدر سے، انہوں نے جو ہے کشمیر کی صورتحال پہ بھی بات کی، انہوں نے گیس پائپ لائن اور توانائی کے منصوبوں پہ بھی بات کی، انہوں نے جو ہے باہمی تعاون کو جاری رکھنے پہ بھی بات کی، انہوں نے جو ہے اسلاموفوبیا پہ بھی بات کی، انہوں نے جو ہے جو جنگ کے بجائے جو ہے معاملات کو سفارتی طریقے سے حل کرنے پہ بھی بات کی، انہوں نے خطے کے اندر توازن برقرار رکھنے اور عدم توازن پہ بھی بات کی۔ مگر یہ تمام جتنے بھی نکات وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے جاری شدہ اسٹیٹمنٹ میں ہیں، ان میں سے کوئی بھی نکتہ ہمیں نظر نہیں آتا، نہ ہی روسی وزارت خارجہ کی طرف سے جو جاری ہوئی ہے اسٹیٹمنٹ اس سے، نہ ہی جو روسی صدر کے آفس سے جو اسٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے اس میں، وہاں پر یہ تمام جو ہے وہ نکات نہیں ہے۔ تو پھر ابھی آپ ذکر کر رہے تھے شاہ محمود قریشی صاحب کی ایک پریس کانفرنس کا بھی، تو میں یہ چاہوں گی کہ آپ ذرا اس کو بتائیں کہ کیوں ہماری اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ مطابقت نہیں رکھتی جو اسٹیٹمنٹ جو ہے روسی صدر کی طرف سے جاری ہوئی ہے۔ اب دیکھیے، چونکہ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایشو نہیں ہوئی اور اس کی کیا وجوہات ہیں اس کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے کہ کیوں نہیں ہو سکی۔ اب طے پھر یہی ہوا ہوگا کہ جی آپ اپنا پریس ریلیز ایشو کر دیں اس ملاقات کے بارے میں، ہم اپنا ایشو کریں گے۔ جب اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے تو پھر یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ نے بات کی ہے سب، آپ اس کی بات کرتے ہیں، آپ اس اپنی اسٹیٹمنٹ اپنے پریس ریلیز میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے جو انٹرلوکیٹر کیا کہا۔ تو اسی لیے ہمارے پریس ریلیز میں جو کہ بہت طویل ہے، اور چونکہ ہمارا ایک ہم زیادہ لفاظی پہ یقین رکھتے ہیں، تو پھر چونکہ ہم نے ایک ہائیبریڈ کرنی تھی تو صدر پوٹن سے کہا ہوگا، انہوں نے اس کا ذکر تو کر دیا۔ چونکہ اب یہ ذکر نہیں کر سکتے کہ صدر پوٹن نے کیا جواب میں کہا، کیونکہ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، تو اس لیے بہرحال یہ ایک مجبوری ہے۔ جہاں تک ماسکو میں جو اسٹیٹمنٹ ایشو ہوئی ہے وہ بہت ٹو دا پوائنٹ ہے، اس میں وہ تفصیل میں نہیں گئے لحاظ سے وہ مناسب ہے میرے حساب سے، لیکن ان کی وہ اس طرح پبلک شاید کنزمپشن کی ضرورت نہیں ہے جو ہمارے ہاں ہے، تو یہ ایک واضح فرق تو نظر آتا ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ پرائم منسٹر نے یہ سارے معاملات اٹھائے ہوں گے۔ اب پریزیڈنٹ پوٹن نے کیا کہا یہ ہمیں نہیں معلوم ہو سکتا۔ اگر جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایشو ہوتی تو تمام چیزیں پھر شامل ہو جاتی کہ پھر معلوم ہو جاتا ڈائیورجنس ہے، کہاں پہ ڈائیورجنس ہے۔ تو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ چونکہ ایشو نہیں ہوئی تو کہنا بہت مشکل ہے کہ صدر پوٹن نے جواب میں کیا کہا۔ جب پرائم منسٹر نے کشمیر کا ذکر کیا تو ان کا کیا جواب تھا، جب انہوں نے اسلاموفوبیا کا ذکر کیا تو کیا جواب تھا۔ تو یہ صرف ہماری پریس ریلیز اس حد تک محدود ہے کہ جو ہمارے پرائم منسٹر نے کہا تو ٹھیک ہے، کہا ہوگا، لیکن پریزیڈنٹ پوٹن نے کیا کہا وہ نہیں اس میں شامل ہو سکتا۔ نہیں کیس
ایسا تو نہیں کہ وہ دیواروں سے باتیں کرنا اچھا لگتا ہے. آپ نے اپنی کہی انہوں نے اپنی کہی, آپ نے اپنی سنی, انہوں نے اپنی سنی. شاید مطلب مجھے تو مطلب کہ آپ جب کوئی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں تو آپ کو اس کا کچھ تو رسپانس آتا ہوگا. اسپیشلی میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی جو کشمیر کے اوپر وزیر اعظم نے کہا کہ انہوں نے کشمیر میں جاری جو بھارت کی طرف سے جبر ہے, ظلم ہے, جاریت ہے, اس کے بارے میں بات کی. پھر خطے کے اندر جو ہے وہ توازن کی اہمیت کے اوپر بات کی. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جو روس کے اور بھارت کے تعلقات ہیں, جس طرح سے ابھی بھی ہم نے دیکھا کہ یونائیٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے اندر بھارت نے ووٹ دینے سے ابسٹین کیا, تو اس تمام صورتحال اور پس منظر میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہماری کی بھی باتوں کی طرف جو ہے وہ روس کا کوئی ٹلٹ ہوگا, یا وہ بھارت کو یہ کہہ سکے گا کہ آپ کشمیر کے اندر ظلم نہ کریں, یا اس نے اسلاموفوبیا والی بات کو کوئی اہمیت دی ہوگی؟ مطلب یہ باتیں جو انہوں نے کی, مطلب بات تو آپ وہ کرتے ہیں نا جس میں آپ باہمی طور پہ کنیکٹ ہوتے ہیں, جہاں پر آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ یہ چیز پیش کر رہے ہیں, اس کے اوپر آپ کو کوئی رسپانس آئے گا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس تمام بات چیت کا کیا حاصل ہوا, اور کیا بھارت نے اپنی یہ جو ایبسٹین کیا ہے اس نے یونائیٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی قرارداد سے, تو کیا اس کے اندر اس نے اپنے آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے رشیا سے کنیکٹ نہیں کر لیا؟ دیکھیے, جہاں تک کشمیر کی بات ہے, ہم سب جانتے ہیں کہ روس کی ایک ہمیشہ سے پوزیشن رہی ہے, اور اسی شاید وہی بات انہوں نے کر دی ہو پرائم منسٹر کی بات سن کر کہ جی آپ اس کو بائیلیٹرلی ریزالو کریں, جو ہے شملہ ایگریمنٹ کے تحت ہی, یہی کہہ کر انہوں نے بات ختم کر دی ہوگی. جہاں تک بھارت کا تعلق ہے اور اس کا بات ہے قرارداد پہ, ہم سب جانتے ہیں کہ روس کے اور بھارت کے تعلقات کی خاص نوعیت رہی ہے, اور ابھی بھی جو ہے, لیکن پچھلے 15 سالوں میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ اسٹریٹجک جو ویژن ہے یو ایس کا, اس کے ساتھ بھی اس کو بھی شیئر کرتا ہے, اس لیے وہ کوارڈ کا حصہ بھی بنا ہوا ہے. تو بھارت کے لیے اب ایک مشکل تو ہے کہ وہ کس طرح اپنے آپ کو بیلنس کرے. ایک طرف ٹریڈیشنل ریلیشن شپ ہے کوآپریشن رشیا کے ساتھ, دوسری طرف اب وہ اپنا تھوڑا سا اپنے آپ کو ریپوزیشن بھی کر رہا ہے. اب مثال کے طور پر امریکہ کے ساتھ بھی $22 بلین کی ایک قسم کی ڈیفنس کوآپریشن کی ڈیل ہو رہی ہے. فرانس سے رافیل 36 رافیل طیارے خریدے ہیں بھارت نے ابھی ان سے. تو ایک قسم رشیا کو بھی اس کا احساس ہے. تو رشیا بعض اوقات دیکھیں, رشیا کی بیک پوزیشن پاکستان کے ساتھ کرتا ہے, تو یہ بھارت کو ہی بتانے کا طریقہ ہے کہ دیکھیں ہمارے پاس بھی اس ریجن میں آپشنز ہیں. اگر آپ بالکل ٹلٹ کر جائیں گے ویسٹ کی طرف تو ہم پھر پاکستان کے ساتھ بھی انگیج ہو سکتے ہیں. تو یہ نیوانسز ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بھارت یہ بھی نہیں چاہتا بالکل رشیا کے ساتھ مل جائے, اور جو اس کے ریلیشنز وہ خطرے میں پڑے, کیونکہ بھارت جو رشیا نے اس وقت کیا ہے وہ انٹرنیشنل لا میں تو جسٹیفائی نہیں ہو سکتا. ایک پرنسپل پوزیشن, ایک انٹرنیشنل لا ہے, سوورنٹی کی بات ہے, ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی بات ہے. تو میرا اپنا خیال ہے کہ زیادہ تر چائنا نے بھی دیکھیں ابسٹین کیا ہے, حالانکہ چائنا رشیا کے بڑے قریبی تعلقات ہیں, لیکن چائنا چونکہ ایک ایمرجنگ پاور ہے اور سپر پاور کے قریب ہی ہے, تو چائنا کو یہ چیز مدد نہیں کرتی. بھارت بہرحال یہ ابسٹین اس نے اسی لیے کیا ہے کہ ایک طرف تو رشیا کے ساتھ جو ٹریڈیشنلی تعلقات ہیں وہ ٹھیک رہیں, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی اس نے مطلب یہ بھی انشور کریں گے, آئی ایم شور. اور پھر چونکہ ویسٹ کو بھی معلوم ہے کہ بھارت ایک ایسا رائزنگ کنٹری ہے اکنامکلی, اور کنٹری چائنا کے سامنے بھی کھڑا کیا جا سکتا ہے, تو ان کا بنیادی جو مقصد بھارت کے ساتھ ہے وہ چائنا ہے, رشیا نہیں ہے. اس لیے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس طرف بھی کوئی اتنا پرابلم نہیں ہوگا بھارت کو, جہاں تک ویسٹ کی بات ہے, یو ایس کی بات ہے. جی بالکل, ڈپلومیسی میں آئی تھنک سب سے جذباتی قوم ہم ہی ہے. چائنا بھی سوچ سمجھ کے کرے گا, بھارت بھی اپنے جو ہے وہ چالیں جو ہے وہ سوچ سمجھ کے چلتا ہے. ہم جو ہے وہ ایکسائٹمنٹ ہماری جو ہے نا وہ سامنے نظر آ جاتی ہے کہ ہماری کتنی ایکسائٹمنٹ ہے. اچھا, اس میں امبیسڈر صاحب آپ دیکھ لیں کہ ابھی جس طریقے کے ہمارے سامنے بیان آ رہے ہیں جو ہے وہ یوکرین سے پاکستانی طلباء اور طالبات کے, وہ بتا رہے ہیں کہ وہ بالکل محصور ہیں, اور ان کے پاس نہ اس وقت جو ہے نہ کوئی ATM چل رہے ہیں, نہ ان کے پاس کوئی فائنینشیل اس طرح کی کوئی ریسورسز ہیں, نہ کوئی ٹرانسپورٹیشن ہے, اور وہ جو ہے
ان کی وہ وطن واپسی کے لیے یا کہیں سیف جو ہے ٹرانزیشن کے لیے جو ہے بار بار ریکویسٹ کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس معاملے کو کیسے سلجھانا چاہیے؟ دیکھیے جو بھی لوگ یوکرین میں ہیں آبویسلی فارنرز ان کے لیے مشکلات تو ہیں. ہمارے تقریباً شاید 9 سے 10 ہزار طالب علم ہیں، لوگ ہیں وہاں پہ جن کی یوکرینین، بعض ایسے بھی ہیں جن کی یوکرینین وہاں لڑکیوں سے لڑکوں سے شادیاں بھی ہوئی ہیں. یہ بھی ایک ایشو ہے. لیکن میرے خیال میں حکومت نے انتظامات تو کیے ہیں، خاص طور پہ لوووف جو ہے علاقہ اس کے تھرو پولینڈ میں آنے کا بندوبست کیا ہے اور پولینڈ کی حکومت نے اجازت بھی دے دی ہے. اب جو لوگ ویسٹرن یوکرین میں ہیں، خاص طور پہ کیو وغیرہ کے علاقے میں، وہ کس طرح لووف آئیں گے اور پھر وہاں سے بارڈر کراس کریں گے، یہ ایک چیلنج ہے. اور صرف پاکستان کے لیے نہیں، تمام ممالک کے لیے. مثال کے طور بھارت نے اب پولینڈ سے ہی شاید ایک فلائٹ آپریٹ کی ہے کل یا آج. اس طرح ہم نے بھی 12 یا کچھ 25 سے قریب طالب علم لووف کے ذریعے آ گئے ہیں پولینڈ. تو یہ ایک سلسلہ ہے. اور بس اب کیونکہ فضائی راستے تو سارے بند ہیں، یوکرین نے پابندی لگا دی ہے، ایئر اسپیس ساری بند ہے. تو آپ زمینی راستے ہی ہیں جس کے تحت ہمارے طالب علموں کو لووف آنا پڑے گا اور پھر وہاں سے کراس کر کے پولینڈ، اور پولینڈ سے پھر آگے ہوائی سفر فضائی جو حکومت آئی ایم شیور غور کر رہی ہوگی کہ پی آئی اے کے کچھ اسپیشل ایئر کرافٹ بھجوا کے ان کو وہاں سے ٹرانسپورٹ کیا جائے. لیکن اصل چیلنج یہی ہے کہ کس طرح پولینڈ تک پہنچایا جائے اپنے طالب علموں کو. اس کے لیے میں دیکھ رہا تھا ہمارے سفیر جو کیو میں ہیں انہوں نے بھی اپنا کوئی ٹویٹ وغیرہ کیا ہے، کچھ اعلانات کیے ہیں. ہمارا جو سفارت خانہ وارسا میں ہے وہ بھی ایکٹیو ہے، وہ بھی بارڈر تک پہنچے ہوئے ہیں. تو انتظامات تو ہو رہے ہیں، بٹ اٹس اے ڈیفیکلٹ پروسیس، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. بالکل جو ہم دیکھ رہے ہیں ایمبیسی کی طرف سے بیانات آ رہے ہیں، لیکن یہ کہ جو طلباء اور طالبات کی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ وہ کئی میل پیدل چل رہے ہیں، 2 دن پیدل چل رہے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ وہ ایمبیسی جو بیانات دے رہی ہے اس میں حقیقت نہیں ہے، ان کے رابطے نہیں ہو پا رہے ہیں. اور یا وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ فلانے مقام پر پہنچے جہاں پہنچنے کے لیے ان کے پاس وسائل یا ٹرانسپورٹیشن نہیں ہے. تو یہ کافی میں سمجھتی ہوں کہ پاکستانی جو والدین ہیں ان کے لیے کافی تشویش کی بات ہے. اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جو سفارت خانے کا جو اپنا عملہ ہے انہوں نے اپنی فیملیز کو سیفلی وہاں سے نکال دیا ہے. تو انہوں نے تو کیا جب یہ پتا تھا کہ یہ تناؤ کی صورتحال ہے، کہ صورتحال اتنی سنگین ہو جائے گی، تو کیا کوئی الرٹس دینے چاہیے تھے پاکستانی کمیونٹی کو یوکرین میں، خصوصاً طلباء اور طالبات کو، کہ یہ ایسا وقت ہو سکتا ہے تو آپ احتیاط کریں اور آپ یہاں سے نکل جائیں؟ کیا اینٹیسپیٹ کر رہے تھے ہم کہ یہ حالات اس حد تک پہنچ جائیں گے اور ان کا کوئی سیف ایگزٹ کے لیے کوئی اسٹریٹجی بنانی چاہیے تھی؟ نہیں، obviously اینٹیسپیٹ تو کرنا چاہیے اور میرے خیال میں کیا بھی ہوگا. آئی ڈو ناٹ نو، میں حقیقت یہ کہ مجھے نہیں معلوم، لیکن ایک ایڈوائزری تو ایشو ہوتی ہے. لیکن میرے خیال میں کوئی بھی اینٹیسپیٹ نہیں کر رہا تھا کہ روس کیو تک آ جائے گا. یہ تو سارے اینٹیسپیٹ کر رہے تھے کہ یہ جو آٹونومس جو ریجنز ہیں لوہانسک اور دنیسک اس میں تو جائے گا، لیکن یہ اینٹیسپیشن نہیں تھی کہ اتنا بڑا ملٹری آپریشن کرے گا. پھر یہ بھی بات یاد رہے کہ ہمارا جو کیو میں مشن ہے بہت مختصر ہے، کوئی بہت بڑا مشن ہمارا نہیں ہے. ایک ہمارے سفیر ہیں اور شاید ساتھ ان کے سیکنڈ سیکرٹری ہے، 2 مین مشن ہے بنیادی طور پہ، تو کوئی بہت بڑا مشن نہیں ہے. تو اس لیے وہ لاجسٹکس پرابلم بھی ہیں کہ کس طرح 2-3 اشخاص کس طرح اس سارے ناؤ سچویشن کو ہینڈل کریں. اب اور کسی مشن سے پولینڈ وغیرہ سے بھی لوگ جا نہیں سکتے کیونکہ راستے تو سارے بند ہیں، تو مزید لوگ وہاں بھجوا بھی نہیں سکتے. تو جو وسائل وہاں موجود ہیں اسی کے تحت رہ کر ہم نے کام کرنا ہے. کنسٹرینٹس تو ہوتی ہیں اور یہ ہر ملک کے لیے ہیں، صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے میرے خیال میں. لیکن ہمیں ہمدردی ہے جو لوگ اس وقت وہاں پھنسے ہوئے ہیں، آنا چاہتے ہیں. تو میرا خیال یہی ہے کہ رابطہ رکھیں اور لوگوں کو کوشش کریں جتنی جلدی، کیونکہ گورنمنٹ نے پولینڈ نے ساری ریسٹرکشن ہٹا دی ہیں، کووڈ کی ریسٹرکشن بھی ہٹا دی ہیں، ویزا کی ریسٹرکشن بھی ہٹا دی ہیں. تو جلد سے جلد اگر بس پہنچنا، یہی میسج میں دے سکتا ہوں کہ وہ کراس کریں بارڈر، وہاں پہ ایمبیسی کے لوگ موجود ہوں گے اور وہ پھر آگے بندوبست کریں گے. کیونکہ پولینڈ میں ریلیٹیولی ہمارا بڑا مشن ہے اور یہاں پہ وسائل بھی زیادہ ہیں. تو یہ ایک ایشو تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اصل مسئلہ ہے جس کو بارڈر تک پہنچنے کا ہے. اصل مسئلہ تو دیکھیں نا کہ جہاں کھانے کے لیے نہیں ہو، جہاں پر آپ کے پاس اخراجات کے لیے رقم نہ ہو، جہاں پہ آپ کے پاس ٹرانسپورٹیشن نہیں ہو، وہاں پہ ایک شہر سے دوسرے شہر تک پہنچنا، اور ایون جو مقامات جہاں پہ ایمبیسی کہہ رہی ہے وہاں تک بھی پہنچنا، تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے.
اور اس سلسلے میں اگر الرٹ بھی جاری ہوئے تھے، اگر نہیں ہوئے تھے تو ہونے چاہیے تھے، اور اگر الرٹ جاری ہوئے تھے تو پھر سچویشن کو انٹیسپیٹ کر کے انتظامات کرنے چاہیے تھے، کیونکہ آج جو والدین جس کرب میں ہیں اور جو دیکھنے والے ہیں، اور اسپیشلی وہ طلباء اور طالبات جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ان کی بھی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں، تو بڑا کیونکہ میں نے دیکھا ایسے بھی جو ہے بیانات آئے ویڈیو پہ بچوں کے کہ شاید یہ ہماری آخری ویڈیو ہو، تو یہ بڑا تکلیف دے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وقت ہے. obviously جنگ کی صورتحال ہے، اور وہاں پہ جو بھی ہمارے پاکستانی شہری ہیں ہمارے، تو ہمیں تو یہ فکر لاحق ہونی چاہیے، اور سب کو ہے میرے خیال میں، کہ خیریت سے واپس آ جائیں. میں امید کرتا ہوں کہ حکومت بہرحال کو انتظامات کرے گی، اور کیونکہ اس وقت سچویشن تو گھمبیر ہے، اور مختلف آپشنز بھی دیکھ رہی ہوگی حکومت، مجھے اس کا یقین ہے، کیونکہ ہماری تاریخ رہی ہے کہ ہم نے اپنے چاہے وہ جس وقت ہی ہوں، ہم نے اپنے شہریوں کی حفاظت کے لیے، ان کی ایویکویشن کے لیے بندوبست کیا ہے، چاہے وہ کرگستان ہو، چاہے وہ مصر ہو، اور بہت سے علاقوں سے، لیبیا سے بھی. تو ہماری تاریخ تو اچھی رہی ہے، تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ حکومت بھی اپنا جو اس کا قومی فریضہ ہے وہ اس کو صحیح طریقے سے نبھا سکے گی. لیٹس ہوپ فار the best and pray for those who are stuck in Ukraine. بس یہ آخری سوال ہے امبیسڈر صاحب میرا، کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ کسی ملک کے اندر ڈومیسٹکلی اس کسی حکومت کے لیے چیلنج ہو، جیسے ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن پارٹیز کا ایک اتحاد ہے اور وزیر اعظم کے خلاف نو کانفیڈنس موو لانے کی بات ہو رہی ہے، اور انٹرنل انسٹیبلٹی ہے، جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے اور ملک کے اندر اس قسم کے چیلنجز ہوتے ہیں، اس وقت میں جو بیرونی وزٹس ہیں، تو جو آپ کو یہ ہوسٹ ہیں کنٹریز، وہ آپ کو کس طریقے سے دیکھتی ہیں؟ کہ وہ آپ کو وہی ویٹیج دیتی ہیں جو کہ ایک ہیڈ آف دا اسٹیٹ کو دینا چاہیے، یا ان کی ایمبیسیز آپ کی سچویشن کو مانیٹر کر رہی ہوتی ہیں اور ان کے بھی اثرات ہوتے ہیں آپ جو وزٹ پہ جاتے ہیں اس طرح کے؟ obviously ساری ویریبلز ہیں جو کہ امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں، اور اگر آپ اندر سے ویک ہیں، لیکن اس کا جواب تو آپ بہتر دے سکیں گے. مجھے نہیں معلوم کہ آیا اب قلعدم تحریک کامیاب ہوگی، کس اسٹیج پہ ہے. آج بلاول صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس تو کی ہے، مارچ اپنا شروع ہو رہا ہے ان کا بھی، تو obviously اس کا اثر تو ہوتا ہے. اور جو آپ کو ریسیو کرتا ہے باہر، جو آپ کے ہوسٹ ہیں، یہاں پہ سفارت خانے نے پوری طرح بریف کیا ہوگا اپنے ماسکو کو کہ سب کیا پولیٹیکل انسٹیبلٹی کتنی ہے، اکنامک سچویشن کیا ہے، تو اس سے obviously فرق تو پڑتا ہے ان چیزوں سے. سیریسنس آف پرپس کیا، وہ پھر ڈٹرمن ان چیزوں سے ہوتا ہے. تو اسی لیے ورکنگ وزٹ ہو گیا. اب لیٹس ہوپ کہ اللہ آگے خیر رکھے. بالکل، یہ ورکنگ وزٹ اور آفیشیل وزٹ، اس کا فرق بھی آپ بتا دیں اب ذرا. ورکنگ وزٹ تو دیکھیں ایک قسم کا ہوتا ہے، بنیادی طور پہ ورکنگ وزٹ جو ہے اس میں آپ کو جو ہوسٹ ہے وہ آپ کو جو لوکل ہاسپٹیلٹی ہے وہ ایکسٹینڈ نہیں کرتے، نہ ٹرانسپورٹ آپ کو دیتے، آپ کو سارے بندوبست خود ہی کرنے پڑتے ہیں آپ. اور پھر جو ہے آفیشیل اتنا پروٹوکال آپ کو نہیں ملتا، اور وہ بڑا مختصر سا وزٹ ہوتا ہے، 1 دن 2 دن کا، اور اس میں کوئی بینکوٹ نہیں ہوتا، کوئی اس قسم کی چیزیں نہیں ہوتی، بس آپ گئے، آپ نے بات چیت کی اور واپس آ گئے، یہی ہوتا ہے. لیکن ورکنگ وزٹ میں بھی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایشو ہو سکتی ہے، اور ہوتی رہی ہیں ماضی میں بھی، وہ مسئلہ نہیں تھا. لیکن بہرحال اب یہ ورکنگ تھا رشین سائڈ سے، مجھے نہیں معلوم، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ بیچ کا وزٹ تھا، کیونکہ ورکنگ وزٹ سے میں نے پہلے کہا کہ جو ان نون سولجرز کا ٹوم یوزلی ورکنگ وزٹ پہ نہیں جاتے، وہ آفیشیل وزٹ پہ جاتے ہیں. تو اسی طرح جوائنٹ اسٹیٹمنٹ چلیں وہ نہیں ہوئی، لیکن یہ کوئی درمیان والی چیز تھی، گارڈ آف آنر بھی ملا. ورکنگ وزٹ میں یہ چیزیں نہیں ہوتی، تو یہ کوئی بیچ والی چیز تھی. اب اس کو کیا نام دیں، ورکنگ وزٹ یا سیمی آفیشیل، آئی ڈو ناٹ نو. بٹ یہ ہے کہ ایک ملاقات ہو گئی، اچھی ملاقات تھی نہیں تھی، اور فالو اپ کس طرح ہوتا ہے میں تو اس سے زیادہ انٹرسٹڈ ہوں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ روس کے ساتھ ہمارے تعلقات اکنامک سبسٹنس پیدا ہو. اب اسی لیمیٹیشنز بہت ہیں، کنسٹرینٹس بہت ہیں. لیٹس ہوپ کہ ہم اپنے آپ کو، جیسا میں نے پہلے عرض کیا، صحیح پوزیشن میں رکھیں گے، تاکہ ہم ہر طرف سے اپنے لیے ون ون سچویشن کریٹ کریں، کیونکہ یہ زیرو سم گیم نہیں ہے، اور ہم کو زیرو سم گیم کے طور پہ لینا بھی نہیں چاہیے. اور میں امید کرتا ہوں کہ آنے والی حکومتیں بھی اسی پروسیس کو جاری رکھیں گی. لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ.
جی شکریہ ایمبیسڈر صاحب. بالکل جو ہے آئی تھنک دونوں طرف سے یہ وزٹ آپٹکس کے لیے زیادہ تھا. ایک تجزیہ یہ بھی ہے کہ شاید جو ڈومیسٹک جو حالات تھے ان سے تھوڑی سی نظر ہٹائی گئی, اور اسی طرح کی صورتحال مجھے وہاں بھی نظر آتی ہے کہ آپٹکس کے اوپر ضرور ریڈ کارپٹ بھی تھی, ایک لنچ بھی تھا, لیکن جوائنٹ کمیونیکے نہیں تھا, کوئی معاہدہ نہیں تھا. میں امید کرتی ہوں کہ ہمارے اوپر کوئی اس کے نیگیٹو اثرات نہ آئے, اور مستقبل کے اندر جس طرح سے پاکستان کی جب سے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا ممبر بنا تو فوکس بھی یہی تھا کہ خطے کے جو ممالک ہیں ان کے ساتھ تعلقات کو بہتر کیا جائے. تو سینس پریویلز اور یہ کہ ہم بہتر فیصلے کر سکیں اور آپٹکس کے لیے وزٹ نہیں کریں, صورتحال کو دیکھ کے اور تمام سفارتی معاملات کی باریکیوں پہ نظر رکھ کے پھر اس طرح کے دورے ہونے چاہیے. بہت شکریہ, بہت انفارمیٹیو پروگرام تھا, بہت شکریہ. نائس.